अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क में जहां हुकूमत की पूरी कोशिश है कि माशी चैलेंजेस से भरपूर तरीके से निपटा जाए, एक तरफ वज़ीर ख़जाना ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से की जाने वाली इस्लाहात और इक़दामात की वजह से न सिर्फ महंगाई में बड़ी वाज़ेह कमी आई है बल्कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। यकीनन ये एक अच्छी बात है और खुशाइन भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सियासी चैलेंजेस भी हैं जिनको सामने रखा जाए तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बने हुए हैं। पिछले कुछ रोज़ में जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में हमने भरपूर एहतजाज होता हुआ देखा, और वो एहतजाज किसी और की तरफ से नहीं बल्कि वहाँ के अवाम की तरफ से था, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बिल्कुल बरक्स ना तो वहाँ पर महंगाई का बोझ कम हो सका था और ना ही जो वादे किए गए थे वो पूरे वफा किए गए थे। यकीनन आज़ाद कश्मीर में होने वाले इन मुजाहिरों में वहाँ की मुकामी जमातों ने भी भरपूर हिस्सा लिया, और शायद इसकी यही वजह है कि वज़ीर आज़म की तरफ से ना सिर्फ इसके ऊपर खुसूसी इजलास बुलाया गया, 23 अरब रुपए की ग्रांट दी गई, बल्कि बिलाखिर जो उनके अव्वलीन मुतालबात थे उसमें से बेशतर मुतालबात को मान लिया गया। लेकिन वजह क्या है कि ये तमाम मुतालबात जो पिछले एक साल से किए जा रहे थे, जब तक कि वो अवाम और वो सियासी जमातों के कारकुनान सड़कों पर नहीं आए और उन्होंने मुश्तइल होकर मुजाहरे नहीं किए, उस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिर इस देरी की वजह क्या थी और क्या जो मुतालबात माने गए हैं सही मायनों में उनके हवाले से कुछ इक़दामात भी किए जाएंगे या फिर नहीं? इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ना सिर्फ मकामी रहनुमा है बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अव्वलीन लीडर हैं, सरदार अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, एक तो ये फरमाइएगा कि आज बड़ी अहम डेवलपमेंट रही, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी हुई, इससे पहले सदर ज़रदारी साहब के हवाले से भी इक़दामात की बात की गई, लेकिन जो अव्वलीन मुतालबात रखे गए थे, एक तो सर उसका बैकग्राउंड क्या था और दूसरा ये कि नौबत इस हद तक क्यों आ गई कि इतने एग्रेसिव तरीके से ये तमाम मुजाहरे हुए कि हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ा? जी सर। जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि ये मौजूदा मुजाहरे हैं, इनकी कॉल आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर एक्शन कमेटी ने दी थी, जो ट्रेडर्स एक्शन कमेटी है, और इसमें मुख्तलिफ़ इलाकों की मुख्तलिफ़ शहरों की ताजर तंजीमें हैं जिनके लोग बड़े अच्छे सियासी समाजी कारकुन हैं, मुहिब वतन लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं। उन्होंने इसकी कॉल दी थी, लेकिन आपने कहा कि इसका पस मंज़र क्या है, तो पस मंज़र ये है कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी देर से इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि जब हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है तो आज़ाद कश्मीर की सारी ज़रूरत 400-500 मेगावाट है, तो इसको मुनासिब नरखों पर दिया जाए और इसके जो इजाफी टैक्सेस हैं वो वापस लिए जाएँ। इसी तरह आटे के बारे में था कि आटे के ऊपर जो सब्सिडी है, जिसे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने 1970 की दहाई में शुरू किया था, वो सब्सिडी बाद में एक वक्त के साथ साथ कम की गई, तो मुतालबा हो रहा था कि उस सब्सिडी को दोबारा बहाल किया जाए। तो इस तरह के कुछ मुतालबात थे जिनके बारे में माजी में बात होती रही, लेकिन वो बहुत अच्छे अंदाज से अंदर बैठ के बात हो रही थी। और ठीक कहा आपने कि यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि ये मामलात अंदर बैठ के सियासी तौर पर सियासी जमातों के साथ तय होने चाहिए थे। लेकिन ये मामला ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान का इलेक्शन हो रहा है, जब मकबूजा कश्मीर का सियासी स्टेटस बिगाड़ दिया गया है, जब आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी और बेचैनी फैलाई जा रही है, जब हिंदुस्तान का मीडिया आज़ाद कश्मीर के हालात को एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसे वक्त में इस तरह के मुजाहिरों का होना कुछ ज़्यादा खुशहाल बात नहीं है। लेकिन सारी बात के बावजूद अच्छा हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और आर्मी चीफ़ ने बर वक्त मुदाखलत की और बहुत सारे मामलात और मसाइल हल हो गए। बिजली के मामलात भी सेटल हो गए, गंदम के आटे के जो मामलात थे सब्सिडी के वो भी सेटल हो गए, और ये तय हो गया कि आने वाले वक्त में जो 25-30 अरब रुपए की सब्सिडी थी उसको भी अप्रूव कर दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन ये सारी बात जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको ठंडे दिल से देखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर को तजर्बागाह नहीं है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का नाजुक तरीन दिफाई इसार है। आज़ाद कश्मीर को सियासी यूनिट नहीं है, इंतज़ामी यूनिट नहीं है, इक़्तिसादी यूनिट नहीं है। कायद आज़म ने इसे पाकिस्तान की शारक करार दिया है और ये कहा कि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का रास्ता कश्मीर से होकर आता है। तो इन हालात में कश्मीर जो पाकिस्तान का नाजुक तरीन और दिफाई इसार है, उस हवाले से जब इसको देखा जाए तो फिर इसकी आबादी को, रकबे को और इन मामलात को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि देखा जाना चाहिए इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत क्या है। नहीं, इसी तरह माजी में अतीक साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें सर, मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। सर, ये जो मुतालबात थे इसमें बिजली और जो आटे से मुतालिक मुतालबा था वो तो चलें अपनी जगह, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मुतालबा था, वो ये कि जो अशराफिया के पास जो मराहत हैं वो भी वापस ली जाएं। कोई तकरीबन 8-10 नुकाती एजेंडा था जो कि सामने रखा गया है, तो अभी उसमें से मोटी कितनी बातें मानी गई हैं
اور یہ اشرافیات سے جو طبقہ جو مراعات کی بات کی گئی ہے وہ آپ کے خیال میں کون سی مراعات ہیں جو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں وہاں کے عوام؟ دیکھیے ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے میڈیا کو بتایا ہے کہ آزاد کشمیر میں دنیا کی کم ترین مراعات ہیں پاکستان کے کسی صوبے کے مقابلے میں، کسی علاقے کے مقابلے میں، یہ ساری دنیا کے مقابلے میں کسی کے پاس اگر کوئی چپڑاسی ہے، چوکیدار ہے، کوئی گن مین ہے، تو یہ ایسی بڑی مراعات نہیں ہے کہ جسے آزاد کشمیر کا معاشی یا اقتصادی ڈھانچہ جو ہے اس پہ فرق پڑتا ہو۔ بنیادی بات بجلی کی تھی، بجلی کے نرخوں کی تھی، بجلی پر زائد ٹیکس کی تھی، فیول چارجز کی تھی کہ فیول صرف ہی نہیں ہوتا تو فیول چارجز کیوں لگائے جاتے ہیں، اور یہاں ہائیڈل جنریشن ہوتی ہے، اور پھر لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کیوں کیا جاتا ہے جب یہاں کئی ہزار میگا واٹ پیدا ہوتی ہے اور آزاد کشمیر کی ضرورت ہی 4-5 ہزار میگا واٹ ہے۔ تو بنیادی بات جو تھی، ویسے معاملات مسائل تو وہ داستان کے لیے زیب داستان کے لیے بات کئی بھی طویل کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی جو مطالبات ہیں جن کے ساتھ لوگوں کا تعلق تھا وہ مطالبات بنیادی آٹے کی سبسڈی کے تھے اور اس کا بجلی کے تھے اور بجلی کے نرخوں کے تھے، اور وہ اللہ کا شکر ہے، ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے کہ انہوں نے اس پر 23-24 ارب روپے کی سبسڈی دے دی اور وہ اس پہ معاملت کر دی ہے اور وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کو پرامن رکھنا کتنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آزاد کشمیر کو لوگوں کو سڑکوں پر لا کر یہ معاملہ کیوں حل کیا گیا، اس کو اندر بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کل کے پی والے کیا یہی مطالبہ نہیں کریں گے کہ بھائی پانی ہمارا ہے اور فلاں بات ہے اور اس پہ ٹیکسز کا معاملہ ہے، کل باقی صوبے یہ مطالبہ نہیں کریں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی رسم نہیں ہے، اچھی روایت نہیں ہے چیزوں کو اندرون خانہ۔ آزاد کشمیر جس حالت میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب آزاد ہوا ہے تو اس وقت آزاد کشمیر میں 3 یا 4 ہائی اسکول تھے، آج آزاد کشمیر کا 82% لٹریسی ریٹ ہے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے، نظریاتی اور فکری کارکنوں نے اس ساری بات کو ایک گولی چلائے بغیر، ایک لاش گرائے بغیر یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج کیوں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ ہمیں کوئی رینجرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ حالانکہ رینجرز لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے کئی دفعہ جاتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم رینجرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، ایف سی پی سی کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہمارے محافظ ہیں، سرحدات پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آرام سے سوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان باتوں کی ہنگامی طور پہ ضرورت کیوں پڑ گئی، ان باتوں کو خاموشی سے کیوں پیس ٹائم میں کیوں ریزالو نہیں کیا جاتا، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کی جاتی، آزاد کشمیر کو غیر سیاسی طرز پر چلانے کا تجربہ کیوں کیا جا رہا ہے، آزاد کشمیر سے سیاسی جماعتوں کو، سیاست کو، نظریات کو اور سیاسی قیادت کو ختم کرنے کا جو سلسلہ شروع ہے، یہ کس کے بھلے میں ہے، کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ آج سوشل میڈیا پر دیکھیے کہ ساری چیز سے کون استفادہ کر رہا ہے، کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج ہندوستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ہر نیوز بلیٹن میں آزاد کشمیر کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے اور کلپ چل رہے ہیں، وہ اس سے پورا استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں خلل اندازی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی، ماہرین کو بھی، پالیسی ساز لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بر وقت فیصلے کیا کریں۔ لیکن دنیا میں قبل از وقت فیصلے کرتے ہیں۔ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ چودھری انوار الحق صاحب ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے ان کو ایک وقت ہو چکا ہے، سب کی میوچل کنسنٹ اس میں شامل تھی تقریباً جب یہ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ سر یہ فرمائیں وجہ کیا ہے؟ یہ جو آٹے کا ایشو تھا، اولین ایشو تھا ڈیمانڈز میں، لیکن یہ 1 سال سے یہ ایشو موجود ہے۔ جب آٹے کا بحران پچھلے سال ہوا تھا اس وقت سے آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جب اتنا ایگزیجریٹ ہو گیا اس کے بعد حکومت کو یہ کرنا پڑا؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں وہاں اور وفاق کے درمیان کیا ایک ایسا کوئی مطلب گیپ موجود ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو وہاں کے مسائل ہیں وہ یہاں پہ صحیح معنوں میں ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا نازک ڈیفنس یونٹ ہے، اس میں 24 گھنٹے ان کو چاہیے کہ چیزوں کو اپنے درمیان قریبی تال میل، اس کے درمیان تال میل قائم رکھنا چاہیے، اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جو مرکز میں حکومت ہے وہی حکومت بنے آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں میں نے جس غیر سیاسی نظام کا ذکر کیا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ آج کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آزاد کشمیر کو آزادی دلوانے سے لے کے یہاں پہنچانے تک آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا ہے۔ یہ غیر سیاسی ماحول قائم کرنے کا جواز کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے، کس کے انٹرسٹ میں ہے، کس کے مفاد میں ہے کہ آزاد کشمیر کو اس طرح لاوارث لیبارٹری کے طور پر بنا دیا جائے اور جو تجربہ کرنا ہو آزاد کشمیر کو آگے کر کے اس کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کو سنجیدگی سے ان معاملات کو
کو لینے کی ضرورت ہے. یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, نظریہ علاقے پاکستان کا بیس کیمپ ہے, کشمیر بنے گا پاکستان کا بیس کیمپ ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان حقیقی قوتوں کو جن کو اس ماضی میں کمزور کر دیا گیا ان کو موقع دینا چاہیے, کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. ماضی کے تجربات سامنے ہیں کہ ماضی میں بدترین حالات میں بھی آزاد کشمیر پرامن رہا, لیکن آزاد آج کا کوئی خاص حالات ہی نہیں ہے, اور اس میں اتنی بدامنی, اتنی افراتفری, ہزاروں لوگ دن رات سڑکوں پر ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اپنی اپنی مرضی کے نعرے لگا رہے ہیں. اور بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جہاں جیسے میں نے کہا کہ غالب ترین اکثریت جو ہے وہ محب وطن لوگوں کی ہے, ہمدرد لوگوں کی ہے, پاکستان کے خیرخواہ لوگوں کی ہے, لیکن اس کے باوجود اس ہلے گولے میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے, جو پاکستان کے خلاف بھی بات کرنے سے گریز نہیں کرتا, جو فوج کے خلاف بات کرنے سے گریز نہیں کرتا, جو تحریک آزادی کے خلاف بات کرنے سے گریز نہیں کرتا, جو ہندوستان کے حق میں بات کرنے سے گریز نہیں کرتا. تو یہ ساری صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے. اس صورتحال کا اچھا اب یہ تو مجھے بر وقت نہیں ہم مختصراً کہہ اگر سکتے, عتیق صاحب اب تو فرما بعض دیں, اس وقت. سر عتیق صاحب مجھے اگر یہ فرما دیں کہ یہ جو 23 ارب روپے فوری طور پر وزیر اعظم نے منظور کیے ہیں آزاد کشمیر کے لیے, ایک تو وہ, اور یہ جو باقی ڈیمانڈز ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم رکھا گیا ہے سر کہ اتنے دن یا اتنے ہفتوں میں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے؟ یہ کیسے, کوئی اس کی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے رکھی ہے کہ اتنے ٹائم تک ہو جائیں؟ جی, یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فوری طور پر نافذ العمل ہے, اور اگلے 2-4 دنوں کے اندر سے آٹے کی قیمتیں اور جو بجلی کے بلات اس مہینے جو بجلی کے بلات آئیں گے وہ سارے کے سارے اسی نئے وزیر اعظم پاکستان کے نئے فیصلے کے مطابق ہوں گے. بہت بہت شکریہ سردار عتیق احمد صاحب, سابق وزیر اعظم اور فرنس کے سینئر ترین رہنما. یقیناً وہاں کی جو مقامی جماعتیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مل جل کر یہ پروٹیسٹ کیا, لیکن یہ بھی اب سوچنے کی بات ہے کہ پورا سال لگا, اور جب بالآخر عوام سڑکوں پر نکل آئے اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور انہوں نے ان تمام مطالبات کو ایڈریس کیا. اگر یہ پہلے کر لیا جاتا تو شاید مسائل اتنے زیادہ نہ بڑھتے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد جہاں حکومتی چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وہیں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے جو کہ پارٹی صدارت کا تھا استعفیٰ دے دیا ہے. یقیناً نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ضرور صاف ہوا ہے اور بالآخر ان کو وہی نشست ملنے جا رہی ہے جو ماضی میں مختلف کیسز کی وجہ سے ان کو چھوڑنی پڑی تھی. لیکن کیا پارٹی کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے یہ کافی ہوگا یا پھر میاں نواز شریف صاحب کو مزید محنت کرنا پڑے گی؟ اس پر نون لیگ کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت کی طرف سے بڑے میجر ڈیسیجنز اکانومی کے لحاظ سے کیے جا رہے ہیں, کچھ اچھی خبریں بھی متوقع ہیں جس کے بارے میں پروگرام میں آگے چل کر بھی بات کریں گے, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اپنا ایک کیتھارسس کا عمل ہے جو اس وقت بھی جاری ہے, اور یقیناً جو ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے اس میں ٹارگٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے انتخابات ہوں, اور اسی حوالے سے جو لاہ عمل ترتیب دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر, اس میں ایک بڑا اہم مرحلہ یہ بھی آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب اب پارٹی کی باغ دور سنبھالیں گے. یقیناً اس سے مسلم لیگ نون اپنا وقار, اپنی توانائی اور خاص طور پہ اپنے کارکن کو دوبارہ پرو ایکٹیو کرنے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہو سکے گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام جو کہ خاص طور پر پنجاب میں کیے جا رہے ہیں اور جتنی تنقید وفاق کے حوالے سے کی جا رہی تھی, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بالکل برعکس نتائج سامنے آ رہے ہیں. مہنگائی میں ایک واضح کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے اسٹیپس بھی ہیں جو کہ حکومت لے رہی ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں یقیناً اس حوالے سے کچھ اچھے فیصلے ہوں گے, جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہے, یا خاص طور پر مختلف بحران جن کا سامنا اس حکومت کو کرنا پڑا تھا اس سے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا ایگزیکٹ پلاننگ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور خود نون لیگ کے اندر کی جو پالیٹکس یا مسائل ہیں اس کے اوپر کیا کنسیڈر کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائے گا کہ پہلے تو آج شہباز شریف صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے صدارت کے, ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, دوسرا کیا وقت کا تقاضا تھا کہ نواز شریف صاحب اب فائنلی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں؟ نہیں, ایک تاریخی ناانصافی تھی 2017 میں سپریم کورٹ کے ایک ناحق اور غیر منصفانہ حکم کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو ہٹا دیا گیا تھا صدارت سے. تو وہ اب واپس آ رہے ہیں اپنی جو ان کی درست جگہ ہے, اور میرے جیسے تمام کارکن پورے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں جن کی ایک جذباتی وابستگی ہے محمد نواز شریف سے, لہذا ہم سب اس کو خوشائند سمجھتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ پارٹی کو جو اپنی روٹس ہیں, جو اپنی جڑیں ہیں, وہ گہری کرنے کا موقع ملے گا, اور گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, چاروں صوبوں میں میاں نواز شریف تشریف لے جائیں گے تاکہ ہم ایک نئی جو نسل ہے ووٹروں کی ان تک ایک نئے طریقے سے زیادہ ولولے سے پہنچ سکیں. تو یہ اگلے انتخابات کی جو آنے والے ہیں
इंशाल्लाह उनकी तैयारी हो रही है। अच्छा सर, ये भी खबरें रही थी कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब को अकोमोडेट किया गया है, कुछ दीगर लोगों को अकोमोडेट किया गया जो कि मेन स्ट्रीम से बज़ाहिर आउट हो गए थे, लेकिन सर ये खबरें भी आई हैं कि साद रफ़ीक साहब और आपको ख़ास तौर पर पार्टी को अंदरूनी तौर पर रीस्ट्रक्चर करने का, फ़ाल करने का और वापस उन लोगों को इकट्ठा करने का जो आपस में मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए हैं, ख़ास कोई टास्क देने की भी तैयारी है। अगर इस हवाले से कुछ आप हमें कुछ बता सकें। जी नहीं, अभी तो ये जिम्मेदारी का तयन होना है जी। अभी इस हफ्ते के आखिर में जो मरकजी मजलिस से आमला है उसका इजलास होगा, और फिर उसके बाद 28 तारीख को, तो जैसे ही मरकजी मजलिस से आमला अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जनरल काउंसिल में ऐसा कोई फैसला होता है, तो उसके मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये कबल अज़ वक्त है। ठीक। अच्छा ये फरमाएगा सर कि एक और अहम मसला ये भी दरपेश था कि जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा भी, क्योंकि आप खुद भी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो शायद उस तरह काम नहीं कर सकेंगी, एक रोल मॉडल जो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मौजूद है उसको फॉलो नहीं कर सकेंगी। लेकिन अब लग ये रहा है, जिस तरह उन्होंने आज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हवाले से संग बुनियाद रखना इनिशिएटिव के तौर पर, फिर ये कि दीगर प्रोजेक्ट्स वो कर तो रही हैं, आपको क्या लगता है सर कि पंजाब में नून लीग को वापस अपनी साख वापस बहाल करने में एक बड़ी मदद मिल सकेगी उनकी हैसियत से, या कुछ और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए आप समझते हैं कि मरीम साहब को कंसिडर करना चाहिए? जी नहीं, मदद मिलना शुरू हो गई है। और जैसे हम देखें ना, असल टेस्ट हुकूमतों का ये है कि जब एक पाकिस्तानी मेरे भाई या बहनें करियाना की दुकान पे जाते हैं तो उन्हें क्या कोई रिलीफ फील होता है। तो आज के दिन अगर वो जाएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि एक महीना पहले के मुकाबले में आटे की कीमत कम है, प्याज की कीमत कम है, टमाटर की कीमत कम है। इसी तरह जो है, अगर आप दूसरे बाजार में जाएं तो सरिये की कीमतें कम हो रही हैं, सीमेंट की कीमत कम हो रही है। इससे ज्यादा मिडिल क्लास का जो कंसर्न है, गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं। आज भी स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनमें भी बेहतरी आई है, वो 15 अरब डॉलर के करीब आए हैं। तो ओवरऑल ये एक मुल्क जो है ना इस्तेहकाम की सिमत में बढ़ना शुरू हो गया है। और वो लोकल सतह पर मरियम बीबी पंजाब में काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब मरकज में काम कर रहे हैं। और पंजाब में अभी जो बड़ा रिफॉर्म है वो तो अभी आना है, क्योंकि उसके लिए सूबाई असेंबली ने कवानीन बनाने हैं और रिस्ट्रक्चर करना है। लेकिन जो मरियम नवाज बतौर वजीर आला, जो जिसे कहते हैं ना एग्जेक्टिव के हाथ में जो अथॉरिटी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अवाम को रिलीफ दे रही है। हाँ, सर वो बड़े रिफॉर्म्स क्या आने, अगर आप थोड़ा सा हमें उसकी इंसाइट बता सकें कि क्या जी बड़े लेजिस्लेशन। जी रिफॉर्म्स जी जी। जी बड़े रिफॉर्म्स देखिए आने हैं कि जो मुल्क में मसलन पुलिस का जो निज़ाम है उसमें जो अगली हमें कोई आगे बढ़ना है तो उसमें इसकी बेहद ज़रूरत है। इसी तरह सेहत में जो तरीक़ेकार है उसको भी आगे लेकर चलना है। और यही जो जिस तरह हम कहते हैं ना कि हुकूमत जिस जगह पर शहरी और हुकूमत सूबाई हुकूमत का इंटरफेस होना है उसको बेहतर करना है। अब वो चाहे थाना है, चाहे वो कचहरी है, चाहे वो मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं। बहुत सारा जो ये मतलब लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में सब कंप्यूटराइज हो गया था, वो दोबारा से लोगों ने कोशिश की कि उसको कागज पर लेकर आया जाए। तो उसको चालू करके असल इशू ये है कि अब जैसे अगर मैं खुलासा कर सकूं जी जी। तो मरीम बीबी की जिम्मेदारी इस पर आई है कि वो कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, बिल्कुल वो खुद सही। भी नेक्स्ट जनरेशन है। और पाकिस्तान की गवर्नेंस में और प्रोविंशियल गवर्नेंस में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लेकर आना है वो उनकी जिम्मेदारी। और ये लार्ज स्केल रिफॉर्म होगा, ये सिर्फ एक कानून साजी से नहीं, ये एक मुस्तकिल प्रोसेस होगा जिसे हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले पूरे साल में और आगे आने वाले सालों में। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सर कुछ थोड़ा सा सियासी भी आप इश्यूज़ के ऊपर आपका टेक मैं चाहूँगी। सर ये फरमाएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वो शिकायत रही कि हमसे मुज़ाकरात या डायलॉग की बात नहीं की जाती, हमने डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ वक्त पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफ़र उनको की कि आप एक ग्रैंड डायलॉग करते हैं जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बैठ सकती हैं, पीटीआई भी उसमें शामिल है। लेकिन सर बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। आपके ख्याल में एक तो ये कि वजह क्या है कि वो हुकूमत को प्रेफर नहीं करना चाहते, आप बड़ी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आपके ख्याल में आखिर क्यों पीटीआई इदारों के साथ बात करना चाहती है? और दूसरा अगर यही रहा तो फिर पार्लियामेंट में जो माहौल है उसमें लगता नहीं है कि काम आगे बढ़ सकेगा, तो फिर उसमें क्या अल्टीमेट सोल्यूशन नून लीग के पास है कि उमूर किस तरह चलाएगी? जी आज ये बात समझ आ जाए, 5 साल बाद समझ आए,
گرینڈ ڈائلاگ کی ایک ہی جگہ ہے, وہ پاکستان کی پارلیمان ہے, ہم، قومی اسمبلی ہے, سینٹ آف پاکستان ہے. صوبوں میں بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ جو نیشنل ایشو ہے وہاں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی ہے. ہم، تو لہٰذا پارلیمنٹ میں جہاں سب جماعتیں موجود ہیں, جہاں آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جب ہے, تو ہر قومی اسمبلی کا اجلاس ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بنیاد بن سکتا ہے اگر کوئی اس کو خلوص دل سے کرنا چاہے. اور اصل ایشو یہ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہم، عوام کے مسائل پر ڈائلاگ کریں, کہ اگر وہ چاہتے ہیں, ان کے پاس کوئی پروپوزل ہے ہم، الیکشنز کو بہتر کرنے کا, مہنگائی کو ختم کرنے کا, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے بہتر اس کے جو روک تھام کے لیے, یا اوور آل اگر جس طرح میں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آنے والے جو مہینے ہیں ہم، ان میں اوور آل گورننس کو چینج, تو اگر ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے ہم، تو وہ لے کر آئیں قانون سازی کی صورت میں, ریزولوشن کی صورت ہم، میں. بالکل لیکن صحیح. وہاں ایجنڈا صرف ایک شخص کی ہم، ذات کا بچاؤ ہے, پاکستان کے عوام کی خدمت نہیں ہے. ہم، تو لہذا جس مقصد کے لیے عوام نے انہیں منتخب کیا ہے وہ اس سے فرار حاصل کر کے صرف اپنے بانی چیئرمین کی بچت کے لیے تمام اپنی پارٹی کو اس میں جھونک رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, ایک آخری سوال سر, وہ یہ کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہے ہیں. اب یہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک طرف انہی کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن انہی کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کئی اہم کیسز ہیں جو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے تھے, لیکن اس پہ ان کو ریلیف مل سکا بقول ان کے, لیکن ان کو ریلیف نہیں مل رہا بلکہ ان کے خلاف مزید کچھ کیسز بننے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا آرمی چیف کو ایڈریس کرنے کا مقصد کیا سمجھا جائے, کہ وہ یہ شکایت اپنی صرف رجسٹر کرانا چاہتے ہیں یا واقعی آرمی چیف سے وہ کچھ مدد لینا چاہتے ہیں؟ اپنے کیسز کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو اول تو یہ کہ ان کے وکلاء ہر کیس میں موجود ہیں, ان کا ہر کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے, ان کو ریلیف مل رہے ہیں, تو یہ اپنے وکلاء کے لیے اور قانون کے ذریعے آپریٹ کریں. اس کا تو مطلب یہی ہے کہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو ان کے خیال میں ان کو لانے والے تھے وہی ان کو بچانے والے بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب سر, آپ کے قیمتی وقت نون کے سینئر رہنما. یقیناً تحفظات اپنی جگہ, لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم جو کہ اداروں کا ہے, ان اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور ان سے انصاف کی امید کی جائے, جبکہ اصل دروازہ انصاف کا عدالتیں ہیں یا پھر پارلیمنٹ کا فورم ہے جہاں پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جس طرح اکانومی کے حوالے سے ہم نے بات کی, اگلے آنے والے چند دنوں میں بہت سی تبدیلیاں ایسی نظر آئیں گی جس سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا زور ٹوٹ جائے گا, لیکن حکومت کے لیے یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا کرنا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبریں بظاہر معیشت کے حوالے سے اچھی آ رہی ہیں, لیکن کیا پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر واقعی ان میں حقیقت بھی ہے یا پھر نہیں, یہ آنے والے دن واضح کریں گے. یقیناً آئی ایم ایف کی طرف سے جو معاشی رپورٹ جاری کی گئی ہے پاکستان سے ہونے والے مذاکرات سے پہلے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بڑی حد تک جو بے یقینی موجود ہے پاکستان میں, سیاسی طور پر معاشی بہتری کی جانب پاکستان گامزن ضرور ہے, لیکن وہ سیاسی بے یقینی بھی ختم ہونی ضروری ہے. دوسری طرف یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ مہنگائی میں بڑی واضح کمی کے جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ دیر پا ہو سکتے ہیں. وزیر خزانہ خاصے پر امید ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو 2 یا 3 ارب ڈالر کے قریب تھے کچھ وقت پہلے, اب 9 ارب ڈالر پر پہنچ چکے ہیں, اور مہنگائی میں بتدریج کمی بھی آئے گی ہر گزرتے دن اور ہر ہفتے کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی, دوسری طرف عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف کی گنجائش بھی پیدا کی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کی طرف سے جو سخت ترین شرائط کی امید کی جا رہی ہے ممکنہ آگے ہونے والے ایگریمنٹ کے حوالے سے, اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ اقدامات تو کیے جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اوور آل سیاسی طور پر تو صحیح, لیکن معاشی طور پر یہ حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے اور اس کے کیا مارکیٹ کے اوپر بھی اور معیشت کے اوپر بھی کس حد تک مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف اکانومسٹ ہیں بلکہ سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں, شبر زیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. زیدی صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہونے کی طرف جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کہاں ایک طرف 36-38% تھی اور اب بہت کم ہو چکی ہے, تو وقت گزرتے کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ مزید کمی اس میں آئے گی. سر کیا ان کے اس بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں تک بات درست ہے کہ جس پریشانی میں یا جس گراوٹ میں ہم چلے گئے تھے جون 2023 سے, اس میں بہتری آئی ہے, اور اس بہتری کی عملی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایکسچینج ریٹ ایک سرٹن اماؤنٹ پہ اسٹیبل ہے, جس کی وجہ سے کافی حد تک ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے پاکستان اکنومی کے اوپر. دوسری بات
جو اسی وجہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک حد تک جو انفلیشنری پریشر بہت زیادہ آ رہا تھا وہ کم ہوا ہے، اور پاکستان کے جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات تقریباً بالکل کنفرم ہے کہ پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام مل جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ بھی ایک پاکستان کے ماحول میں ایک اسٹیبلٹی کا سائن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے معیشت میں ایک اسٹیبلٹی کی چیز آئی ہے۔ مگر جو چیز ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو باہر سے آئی ہیں، ہم نے خود کیا کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کیا ہمارے پاس خود کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا ٹیسٹ گورنمنٹ کا ہونے والا ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن ہے۔ گورنمنٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے، مگر یہ ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی قوم کا ٹیسٹ ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس مشکلات آگے ہیں۔ مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات سے نکل گیا تو وہ پھر صحیح بات نہیں کر رہا۔ عام آدمی کی زندگی آج مشکل ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس عام آدمی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اگر آپ کی نظر سے بھی وہ گزرے ہوں اس کے کچھ نکات، آئی ایم ایف نے جو معاشی رپورٹ لکھی ہے پاکستان سے بات چیت سے پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بے یقینی اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ کے خیال میں آئی ایم ایف جس طریقے سے یہ پورٹرے اس رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ کیسے ایک حکومت بنی ہے، اس میں نون لیگ کا کیا حصہ ہے، پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی ہے لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیا اس کا احاطہ کیا جاتا ہے کسی اکنامک رپورٹ میں؟ اور دوسرا یہ اس کے باوجود بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سیاسی انسرٹنٹی ہے اس کے باوجود بھی معاشی جو ترقی ہے وہ ضرور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تو اس رپورٹ کو پازیٹیو لینا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے ایز اے گورنمنٹ؟ دیکھیں، دو باتیں۔ پہلی بات تو آئی ایم ایف کو کوئی حق نہیں حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ کمنٹ کرے کہ جو ہماری پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور وہ ہمیں خود سیٹل کرنا پڑے گا۔ مگر ہم نے پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی سیاست میں آئی ایم ایف کو اتنی امپورٹنس دے دی ہے کہ وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات جس طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کو ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ بالکل ریلیونٹ بات ہے، اور ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ مگر ثنا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ذاتی ویو ہے، میرا پرسنل ویو ہے کہ ہم بڑی سمری گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم بنیادی پاکستان کے مسائل کی طرف نہیں جا رہے کہ کیا پاکستان میں ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کر پا رہے ہیں، کیا ہم پاکستان میں عوام کو گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم دے پا رہے ہیں، کیا پولیس کا کام کر رہا ہے، کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں، کیا سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں یا نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف آ گیا، آئی ایم ایف چلا گیا، مہنگائی کی شرح کم ہو گئی، یہ باتیں اب مجھے اپیل نہیں کرتی، اور یہ بالکل میرے حساب سے بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ نمبر ہیں، کون سا نمبر، کب مہنگائی کم ہو گئی، انڈا 2 روپے کا آ گیا اور 3 روپے کا چلا گیا، یہ سب irrelevant باتیں ہیں۔ پاکستان معاشی طور پر اور اسٹرکچرلی طور پر ٹیکٹیکلی ایک ناکام ریاست کی طرح بہت تیزی سے جو کچھ ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا ہے پچھلے 3 دنوں میں، خدا نہ خواستہ وہ چیز پاکستان میں بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے، اور ہمارے لوگوں کی میں عوام کی بات، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ہمارے لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی کہ ہم کس آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کب تک یہ سرسری باتیں کر کر لوگوں کو، آپ جیسے میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، میں ہفتے میں کم از کم 10 پروگرام کرتا ہوں، اور میں تقریباً اب تنگ آ چکا ہوں، سیم سوال، سیم جواب، سیم کوشچن۔ اب میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار مجھے نہیں بات کرے، آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف، اور میں اب اس قسم کی گفتگو سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں پاکستان کی عوام کی ریئل مشکلات کو سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست
اپنے عوام کو بنیادی سہولت دینے میں ناکام ہو چکی ہے. لیکن زیدی صاحب زیدی صاحب مجھے اب جس طرح آپ نے بھی آزاد کشمیر کا حوالہ دیا سر، تو اب یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ ہم ایک سیگمنٹ اس پر آلریڈی کر چکے ہیں شروع میں سر، وہ مطالبہ کوئی 1 سال سے کیا جا رہا تھا، اب یہ حکومت کی غیر ذمہ داری یا اس کو نااہلی کہیں کہ 1 سال سے وہ ایشو ایڈریس نہیں ہوا، اور 1 سال کے بعد جب وہ سڑکوں پر آ گئے تو اس کے بعد اس حکومت کو وہ سب کچھ کرنا پڑا. تو آخر وجہ کیا ہے سر کہ سب کچھ موجود ہے، آن پیپر موجود ہے، آن گراؤنڈ نظر آتی ہے وہ چیز، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں آخر کوتاہی کیوں کرتی ہیں حکومتیں، چاہے آزاد کشمیر کے اندر ہو، چاہے وفاق میں ہو، چاہے صوبوں میں ہو؟ اب آپ اگر سٹرکچرنگ کی بات کریں تو پھر وجہ کیا ہے؟ کمپٹنس موجود نہیں ہے یا پھر گورننس کے مسائل ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ایک تیسری بات بھی آ گئی ہے نا کہ کیا جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کیا وہ عوام کے ووٹوں سے آئی بھی ہیں یا نہیں آئی. اب تو پہلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے نا. آج تو ابھی تو پہلا سوال یہ کہ آپ کو گورنمنٹ کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے، اور جو آئی میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ حق ان کے پاس نہیں تھا. یہ حق بنایا جاتا ہے سنا، یہ حق بنایا جاتا ہے. اگر آپ اس طرح بنا کے حق حاصل کریں گے تو پھر آپ کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں آپ جتنی میٹنگیں دیکھتی ہیں، یہ جو صوفے کرسی میز گاڑیاں یہ سب دیکھتی ہیں، آپ نے 25 30 40 سال میں اس میں کوئی سادگی، کوئی شرافت، کوئی تہذیب دیکھی ہے؟ آپ نے انگلینڈ کی، امریکہ کی میٹنگز بھی دیکھی ہوں گی. امریکن پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں، انگلینڈ کے پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں، ان کی کرسی دیکھیں، میز دیکھیں، کپڑے دیکھیں، ٹیشو پیپر دیکھیں، منرل واٹر کی بوتلیں دیکھیں. تو یہ جو ہمارے عوام ہیں، یہ جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، ان کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ اسلام آباد جو ہے یہ لا اسلام آباد ہے. میں کہتا ہوں اس میں اسلام کے علاوہ سب کچھ ہے. تو یہ جو آپ اس طرح کے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہیں، یہ حکمرانوں کے بچے اور یہ حکمرانوں کی اولاد اور یہ اشرافیہ کی اولاد اس ملک میں نہیں رہتی. ان سب کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں. تو یہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ پاکستانی نہیں ہیں. یہ صرف پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں. ابھی یہ الیکشن ختم ہوگا، یہ سارے لندن جا کے بیٹھ جائیں گے. ان کی جائیدادیں لندن میں ہیں، ان کے بچے لندن میں ہیں، ان کی فیکٹریاں، ان کے سارے. تو آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے؟ ذرا آپ ان کو کمپیئر کریں نا مودی کے ساتھ. مودی کس طریقے سے، کس سسٹم سے، کس طریقے سے آیا ہے، کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. ایک ہم تو آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، جب آپ تصویریں دکھاتے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، اب لمبی سیکورٹی کی گاڑیاں چلتی ہے. کراچی شہر میں جب میں موو کرتا ہوں تو مجھے ان کو دیکھ کے نفرت آنے لگی ہے ان کے ساتھ کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیوں اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. میں بھی اسلام آباد میں رہ کر آیا ہوں، میں نے تو کبھی 12 سی گاڑی بڑی استعمال نہیں کی. تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں جو یہ اس طرح رہتے ہیں؟ یہ کس نے سکھایا ان کو؟ یہ سیکورٹی کس بات کی ہے؟ ڈی گراؤنڈ میں کون سی سیکورٹی چاہیے ان کو؟ مجھے بتائیے ذرا. تو یہ آپ لوگ بھی IMF، مہنگائی، ادھر کی بات کر دی، ادھر کی بات کر لی، اپنا پروگرام 20 منٹ پورے کیے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا 20 منٹ پورے کیے، آپ بھی چلے جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اب میں بالکل ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا شبر صاحب، سر وقت کی کمی ہے، معذرت چاہوں گی، اس کو مجھے سیگمنٹ کو یہیں اختتام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. سابق چیئرمین FPR یقیناً ان گراس روٹ لیول کے جو مسائل تھے پاکستان کے، ان کی نشاندہی کر رہے تھے. یقیناً معیشت کے نمبرز کم یا زیادہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل چیز یہ دیکھنا ہوتی ہے کہ دیر پا پالیسیز کس طریقے سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں، اور اس وقت کی حکومت کو دیر پا پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.